अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। ये जो मनाजर आप देख रहे हैं ये मिस्र से मनाजर हैं। ये वो एक्टिविस्ट हैं जो गजा के बॉर्डर की तरफ जाना चाहते हैं, जिसमें गैर मुल्की भी शामिल है, लेकिन इनको बोतलें मारी जा रही हैं। इनमें से कुछ को गिरफ्तार करके डिपोर्ट भी किया गया है। क्या तफसीलात हैं वो आपसे शेयर करूंगा। और ईरान के ऊपर जो हमला किया गया है इसराइल की जानिब से, उसका बुनियादी मकसद क्या है, इसराइल क्या चाहता है, उस हवाले से भी कुछ तफसीलात हैं। और ईरान ने जो मिसाइल मारे, कितने रुके कितने नहीं रुके, एक नया मिसाइल अब ईरान की तरफ से फेंका जाएगा, उसकी क्या तफसीलात हैं वो भी आपसे शेयर करूंगा। लेकिन पहले हम शुरू करते हैं पाकिस्तान से। अगर आप पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने फरमाया है कि अभिनंदन की वापसी सरेंडर था। उस वक्त के आर्मी चीफ और वजीर आजम ने इसी इमारत में फैसले अलहदगी में किए। उस वक्त के आर्मी चीफ और वजीर आजम ने मिलकर कौमी वकार को ठेस पहुंचाई। तो वो ये कह रहे हैं कि अभिनंदन साहब की जो वापसी थी उसमें जनरल बाजवा ने और इमरान खान साहब ने कौमी वकार को ठेस पहुंचाई। ये एक सरेंडर था। अब जब भी मौका मिलता है ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं जनरल बाजवा के ऊपर काफी तनकीद वगैरह भी करते हैं। ऑब्वियसली जनरल बाजवा तो उस तरह जवाब नहीं दे सकते, लेकिन हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ जगहों के ऊपर इनकी जानिब से उन पर तनकीद होती है। ये वही जनरल बाजवा हैं जिनको आपने मैसेजेस किए थे इलेक्शन की रात को। अब जनरल बाजवा ने इनकी हेल्प की थी या नहीं की थी वो एक अलग बहस है। लेकिन एक मीटिंग हो रही थी गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से, जहां पे सारे लोग बैठे हुए थे और उसमें इमरान खान साहब ने शिरकत नहीं की। ये इमरान खान साहब के दौर की बात है। तो एहसन इकबाल साहब ने जनरल बाजवा को कहा कि जनरल साहब जो है फौज की बड़ी जो है ना वो सियासत के अंदर काफी ज्यादा मुदाखलत हो रही है। तो उधर जनरल बाजवा ने उनको कहा कि ये जो आपको मैंने रिपोर्ट दिखाई है ये सरताज अजीज साहब की रिपोर्ट है। आप इस रिपोर्ट के ऊपर अगर सियासतदान कुछ कर लें तो हो सकता है कि हमारी तरफ से मुदाखलत ना हो, हमें तो शौक नहीं है मुदाखलत करने का। तो वहां पे कोई और बात भी हुई और ख्वाजा आसिफ साहब ने कुछ कहा तो उस पर जनरल बाजवा ने कहा कि जनाब इलेक्शन की रात को तो ख्वाजा आसिफ साहब ने मुझे इतने मैसेजेस कर दिए थे। वहां से ये बात आउट हुई थी और ख्वाजा साहब को यकीनन वो पसंद नहीं आई होगी। तो अब जब भी उनको मौका मिलता है तो वो अक्सर जनरल बाजवा पे इस हवाले से तनकीद करते हैं। पर एनीवे, अगर अभिनंदन को वापस भेजना सरेंडर था तो क्या आपको याद है कि कारगिल जब हुआ था और पाकिस्तान ने भारत के गलबन 2 त्यारे मार गिराए थे और उसमें से एक पायलट भी गिरफ्तार कर लिया था। वो यंग सा पायलट था और कुछ अर्सा वो फिर पाकिस्तान में रहा और फिर उसको वापस कर दिया गया। वाजपेयी साहब का दौरे हुकूमत था पाकिस्तान में, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी और उस वक्त जो है वही सरबराह थे हुकूमत के। और उस दौर में जनाब उस पायलट को वापस किया गया था और उस पायलट का गालिबन जो नाम था नाची कीता, कुछ इस किस्म का उनका नाम था। तो क्या वो वापसी भी सरेंडर थी? उसके ऊपर भी अगर कोई रोशनी डाल दी जाए तो मेरे ख्याल में बेहतर होगा। अच्छा जी, ये कहा जा रहा है कि पेट्रोल की आलमी मार्केट में जो कीमतें ऊपर जा रही हैं उसकी वजह से पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफा हो सकता है। दूसरी जानिब डॉन न्यूज ये भी रिपोर्ट कर रहा है कि बजट के अंदर नो न्यू मेगा अपलिफ्ट स्कीम फॉर कराची 3 years रनिंग। मतलब कराची के लिए कोई बड़ा मेगा प्रोजेक्ट नहीं आ रहा। सिंध की हुकूमत कोई ऐसी चीज लेके नहीं आ रही, ना ही वफाक ने कोई ऐसी अनाउंसमेंट की है। और आपको पता है कराची के अवाम तो बेचारे वैसे ही बार बार कंप्लेन करते रहते हैं। उनको क्या उनके साथ सलूक होता है और क्या कुछ उनको मिलता है वो मुझे तफसील में आपको बताने की जरूरत नहीं है। बैरिया टाउन के हवाले से कहा जा रहा है कि जी बैरिया टाउन को कुछ रिलीफ मिल रहा है। सीडीए ने अब ये कहा है कि जो उन्होंने गैर कानूनी तौर पे जमीन पे कब्जा किया हुआ है वो 510 कनाल नहीं बल्कि 181 कनाल है, यानी 181 कनाल ऐसा है जिसके ऊपर बैरिया टाउन ने गैर कानूनी तौर पे मुबैना तौर पे कब्जा किया हुआ है। आपको पता है कि मलिक रियाज साहब और बैरिया टाउन हालिया अरसे में काफी दफा खबरों की जीनत बने। मलिक रियाज साहब के हवाले से तो ये भी कहा गया कि जनाब वो इमरान खान साहब के खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार हो गए हैं। और सीनियर सहाफी जावेद चौधरी साहब ने भी ये बात की और एक टीवी प्रोग्राम में मैंने उनसे अर्ज किया था कि मेरे पास इंफॉर्मेशन तो नहीं है, मेरी जिंदगी में कभी मलिक रियाज साहब से बात नहीं हुई, ना ही कभी उनके साहबजादे से बात हुई है, तो मुझे तो नहीं पता कोई इंफॉर्मेशन। लेकिन मैं नहीं समझता कि मलिक रियाज साहब जो है वो इमरान खान के खिलाफ बयान देंगे या कोई गवाही देंगे, मुझे ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो उन्होंने कहा था कि उस वक्त की जी वो सारी चीजें फाइनलाइज हो गई, लेकिन मलिक रियाज साहब ने गवाही नहीं दी, ऑल्दो कि उनके ऊपर बड़ा प्रेशर था और फिर उनकी वो जायदाद की जब्तगी, बैरिया टाउन पे छापे छापे, अब कुछ रिलीफ उनको मिल रहा है, लेकिन वो सारी चीजें रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। अच्छा जी, मुबारक ज़ेब साहब जो हैं जो पीएम के अब मशीर बन चुके हैं और पीटीआई वाले कहते हैं इन्होंने हमें धोखा दिया है। उनके घर के ऊपर बाजोड़ में किसी ने रॉकेट से हमला किया है। कोई उसमें कैजुअलिटीज तो नहीं हुई है, तहकीकात कर रहे हैं कानून नाफिज करने वाले इदारे। वहां पे अमन व अमान की सूरत हाल तो ठीक नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा के कुछ अजला ऐसे हैं कि जहां पे एमएनए और अरकान पार्लियामेंट को भी भत्ते की पर्चियां आती हैं।
جن کے حوالے سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے پاس پیسہ زیادہ ہے، ان کے اوپر دباؤ ڈالا جاتا ہے. تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے بہت سارے لوگ وہاں پہ متاثر ہوتے ہیں اور بلیک میلنگ کر کے لوگوں سے پیسے لینے کی کوشش کی جاتی ہے. اچھا جی، یہ مناظر جس طرح میں نے آپ کو ویڈیو کے شروع میں بھی دکھائے تھے کہ لوگوں کے اوپر بوتلیں ماری جا رہی ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو غزہ کے بارڈر کی طرف کرنا چاہتے ہیں، مارچ کرنا چاہتے ہیں. ایجپٹ کے اندر مصر کا اور فلسطین کا غزہ کا بارڈر ملتا ہے، لیکن مصر نے اس بارڈر کو سیل کیا ہوا ہے، وہ وہاں سے کچھ نہیں جانے دیتا. آپ دنیا کو تو چھوڑ دیں، اسرائیل کو چھوڑ دیں، دیگر چیزوں کو چھوڑ دیں. اب یہ جو کچھ ایکٹیوسٹ ہیں یہ وہاں پہ گئے ہیں، اس میں غیر ملکی مغربی سفید فام ایکٹیوسٹ بھی شامل ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم غزہ کی طرف مارچ کریں گے، لیکن مصر نے بہت سارے لوگوں کو گرفتار بھی کیا ہے، وہاں سے ڈپورٹ بھی کیا ہے. یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں، الجزیرہ بھی اس کو رپورٹ کر رہا ہے. ایجپٹ ڈپورٹس ڈزنز آف ایکٹیوسٹ بفور planned march to Gaza border. اس کے ساتھ ساتھ ایکٹیوسٹ stopped in Libya and Egypt ahead of planned march to protest Gaza blockade. ایون کہ جو لیبیا ہے اس کی اتھارٹیز بھی لوگوں کو پکڑ کے واپس بھیج رہی ہیں. تو ایجپٹ بھی جناب اس حوالے سے بڑا سخت ہے، وہ غزہ کا بارڈر کھولنے کے لیے کسی صورت میں بھی تیار نہیں ہے، اور جو غیر ملکی ایکٹیوسٹ وہاں پہ جا کے چیزوں کو ہائی لائٹ کرنا چاہتے ہیں ان کو بھی پکڑا جا رہا ہے اور وہاں سے نکالا جا رہا ہے. دوسری جانب ایران نے اب مغرب کو باقاعدہ طور پہ براہ راست یہ دھمکی دی ہے، بلکہ ایک طرح سے جسے آپ کہہ سکتے ہیں وارننگ دی ہے. ان کو یہ کہا ہے کہ ہم جو حملہ کریں گے اسرائیل کے اوپر، اگر اس کو روکنے میں آپ نے اپنا کردار ادا کیا تو پھر ہم آپ کے اوپر بھی حملہ کریں گے. آپ کے جو خطے کے اندر بیسز ہیں وہ لیجٹمیٹ ٹارگٹ بن جائیں گے. اس میں فرانس بھی شامل ہے، اس میں برطانیہ بھی شامل ہے، اس میں امریکہ بھی شامل ہے، اور دیگر جو مغربی ممالک ہیں ان کے حوالے سے یہ ایران نے کہا ہے. ایران نے بنیادی طور پہ کہا ہے کہ اسرائیل کا دفاع کیا تو پھر خطے میں فوجی اڈوں کا نشانہ بننا آپ کے لیے باعث حیرت نہیں ہونا چاہیے. آپ کے جو فوجی اڈے ہیں ان کو پھر نشانہ بنایا جائے گا. اس میں برطانیہ اور فرانس اور امریکہ کو تنبیہ کی گئی ہے ایران کی جانب سے. پچھلی دفعہ بھی جب ایران نے اسرائیل پہ حملے کیے تھے تو اس میں برطانوی ڈیفنس بھی استعمال ہوا تھا، فرانس کے جو ڈیفنس ہے وہ بھی استعمال ہوا تھا، امریکہ کا ڈیفنس بھی استعمال ہوا تھا، اور اسرائیل کو بچانے کی کوشش کی گئی تھی. لیکن اب ایران یہ کہہ رہا ہے کہ وہ ہم پہ حملہ کرتا ہے تو آپ چپ کر کے بیٹھے رہتے ہیں، جب ہم حملہ کرتے ہیں تو آپ اس کے ساتھ جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو ایسا اگر آپ نے کیا، ہمارے حملے کو روکنے کی کوشش کی، تو پھر ہم بھی آگے سے آپ کے اوپر حملہ کریں گے. اچھا جی، ایران کے جو کچھ میزائل ہیں وہ 400 سیکنڈ میں تل ابیب پہنچ گئے. اب بڑا کوشچن یہ ہے کہ ایران نے ایسے میزائل کیسے بنا لیے؟ ہائپر سونک میزائل کو انہوں نے کس طریقے سے جناب وہ یہ اسمبل کر لیا یا بنا لیا، یا یہ ٹیکنالوجی کیسے حاصل کی؟ یہ mid 80s سے جناب ان کے پاس ٹیکنالوجی ہے جو انہوں نے لینی شروع کی. پہلے لیبیا نے کچھ ان کو ٹیکنالوجی وغیرہ دی جب ایران عراق وار چل رہی تھی، اور اس میں لیبیا کے ایڈوائزرز وغیرہ بھی وہاں پہ آئے، اور ایران کی جانب سے ایک موقع کے اوپر پہلے ہوتا یہ تھا کہ عراق کے پاس یہ ٹیکنالوجی تھی اور عراق کو مغرب نے دی تھی. جی ہاں جی، عراق کو مغرب نے دی تھی. ایون کہ جو کیمیکل ویپنز تھے وہ بھی عراق کو مغرب نے دیے تھے کہ جناب وہ استعمال کرنے ایران کے خلاف، اور اس حوالے سے یہ کہتے تھے کہ جناب بہت ضروری ہے کیونکہ ایران بہت بڑی تھریٹ ہے اور ایران کے مقابلہ کرنا بہت ضروری ہے. اور صدام حسین کو یہ عام کرتے تھے، صدام حسین کو میزائل دیے گئے، ٹیکنالوجی دی گئی، سب کچھ دیا گیا، اور بہت زیادہ نقصان پہنچایا صدام حسین نے ایران کے اندر. جب ایران نے یہ ٹیکنالوجی لی لیبیا کی مدد سے، پھر انہوں نے 1985 یا 84 میں پہلی دفعہ وہاں پہ حملہ کیا بغداد کے اندر، جہاں پہ تقریباً 200 کے قریب سینئر فوجی افسران کو ایران نے ٹارگٹ کیا ایک آفیسرز میس کے اندر، اور جس میں ان کی وہاں پہ ہلاکتیں ہوئیں. پر اینی وے ابھی بھی ایران کے پاس یہ ٹیکنالوجی تو ہے، تمام تر پابندیوں کے باوجود وہ اس طرح کے میزائل بنانے میں کامیاب رہے ہیں جو تل ابیب تک پہنچے ہیں. اگر آپ دیکھیں جو انیشل رپورٹس ہیں وہ یہ ہیں کہ ایران نے تقریباً 50 سے 60 کے قریب میزائل پھینکے، اور جس میں سے 7-8 میزائل جا کے اسرائیل کے اندر لگے ہیں. اب یہ انیشل اٹیک تھا، یہ پہلا حملہ تھا. اگر پہلے حملے میں بھی 7-8 میزائل نکل گئے، اگر ایران 2-3 ایسے حملے کرے جہاں پہ وہ 200 میزائل پھینکے، پھر 100 پھینکے، اس کے بعد پھر 60 پھینکے، تو پھر وہ اسرائیل کے لیے سارے میزائل روکنا اتنا آسان نہیں ہوگا. آلدو کہ اس کے اتحادی خطے کے اندر موجود ہیں، وہ اپنا کردار ادا کریں گے. تو یہ ایک الارمنگ چیز ہے، اور اس کی وجہ سے اب اسرائیل یہ کہہ رہا ہے کہ جی تہران کو ہم جلا دیں گے اگر ایران نے ہمارے شہری آبادیوں کے اوپر اسرائیل کے اندر حملہ کیا. اب بہت سارے دوست ہمارے دکھا رہے ہیں کہ جی یہ دیکھیں یہ تصویر، کوئی سوشل میڈیا پہ لکھ رہا ہے، کوئی ٹویٹر پہ بتا رہا ہے کہ جی تل ابیب میں یہ کر دیا وہ کر دی. یہ ساری چیزیں اسرائیل خود دکھانا چاہتا ہے
اسرائیل اس کو پروپوگیٹ کرنا چاہتا ہے. دیکھیں جی ہماری سیولین آبادی اندر اٹیک آ گئی, یہ دیکھیں جناب ادھر کیمروں کو بلا کے وہ بتا رہے ہیں, فوٹو خود وہ ریلیز کر رہے ہیں اور تاثر یہ دے رہے ہیں کہ جیسے شہری آبادی کو ایران ٹارگٹ کر رہا ہے. اور ہوتا یہ ہے کہ مغربی میڈیا بھی بعد میں کوریج ایسے کرتا ہے کہ جس دن اسرائیل کے اوپر حملہ ہوتا ہے وہاں سے کوریج شروع ہوتی ہے. پیچھے اسرائیل جو کچھ کرتا رہا ہے 70-80 سالوں سے اس کے اوپر کوئی بات ہی نہیں کرتا. اب وہ جو اسرائیل میں ہوا ہے تھوڑی بہت جو نقصان پہنچا ہے وہ بڑا منیمم نقصان ہے ان ٹرمز آف جو نقصان ایران کے اندر ہوا ہے. اس میں کئی درجن لوگوں کی شہادتوں کی خبریں ہیں, بڑے سینئر جو کمانڈرز ہیں ان کی شہادتوں کی خبر ہے. آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے ان کو ٹارگٹ کیا گیا. تو اسرائیل تو چاہتا ہے کہ دکھایا جائے کہ ہمارے اس شہر کے اوپر یہ لگ گیا وہ لگ گیا, لیکن اب اس کو تھوڑی سی وری بھی ہے کہ اگر زیادہ میزائل آگے تو پھر کیا ہوگا. اور اس وجہ سے جناب اب وہ ایران کو دھمکی بھی دے رہا ہے. ایران یہ کہہ رہا ہے کہ بہت جلد خیبر میزائل ہم اسرائیل کے اوپر پھینکیں گے اور پھر دنیا حیران رہ جائے گی کہ اسرائیل کے ساتھ کیا ہوا. تو میرے خیال میں پہلے پھینک دیں تاکہ دنیا ایک دفعہ حیران ہو جائے, تو اس کے بعد بات کرے تو بہتر ہے. پہلے سے اس طرح کی بات کرنا کوئی میرا نہیں خیال اتنی عقل مندی ہے جنگ کے موقع کے اوپر کہ آپ اگلے کو بتا رہے ہیں کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں وہ کرنے جا رہے ہیں. پر اینی وے کچھ نہ کچھ تو انہوں نے سوچا ہوگا اور اسی وجہ سے انہوں نے یہ بات کی. کیا پتا وہ یہ میسج دے رہے ہوں کہ آپ نے اگر یہ اپنے حملے نہیں روکے, کیونکہ اسرائیل آج بھی وہاں پہ ٹارگٹس کو ہٹ کرتا رہا ہے یا ہٹ کرنے کی کوشش کرتا رہا ہے, وہاں پہ کاروائی وہ کرتے رہے. جو F-35 گرنے کی خبر آ رہی ہے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس میں صداقت نہیں ہے, اس کو اس طریقے سے ابھی تک کنفرم نہیں کیا جا سکا, لیکن اس کو اس طریقے سے ڈینائی بھی نہیں کیا جا سکا. ابھی تک وہ خبر بیچ میں ہی ہے کہیں پہ کہ ایسا ہوا ہے یا نہیں ہوا. اچھا, اب ایک اور جو بڑا کوشچن ہے کہ اسرائیل نے ایران کے اوپر حملہ کیوں کیا. آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے لیبیا, وہی لیبیا جس میں آج ایکٹیوسٹ کو پکڑا جا رہا ہے, روکا جا رہا ہے کہ آپ نے غزہ کی طرف نہیں جانا, ایجپٹ نہیں جانا کیونکہ غزہ کی طرف آگے مارچ نہیں کرنا, اور اسی طرح دیگر جو بہت ساری جگہیں ہیں جہاں پہ حکومتیں چینج ہوئی ہیں اس کو رجیم چینج کہتے ہیں. رجیم چینج, اب صدام حسین کے حوالے سے بھی رجیم چینج وہاں پہ کی گئی. صدام حسین کو ہٹایا گیا کیونکہ اسرائیل کو اس سے خطرہ تھا. بشار الاسد کو ہٹایا گیا, رجیم چینج کی گئی کیونکہ بشار الاسد سے اسرائیل کو خطرہ تھا. اس کے بعد وہاں پہ مجاہدین ایسے آئے کہ جن کی گولی اسرائیل کی طرف جاتی نہیں ہے, ان کی گولیاں صرف اپنے لوگوں پہ چلتی ہیں یا کسی آگے پیچھے ادھر ادھر چلتی رہتی ہیں. تو وہاں پہ بھی رجیم چینج ہو گئی. اب خطے کے اندر کوئی بھی ایسی رجیم نہیں ہے جو اسرائیل کی طرف ہاسٹائل ہو, چاہے وہ جنرل سیسی ہے وہ بالکل ان کے تابع دار ہے. ادھر سے اس نے وہ بارڈر پورا بند کیا ہوا ہے اور وہ اس بارڈر کے اوپر وہ کسی کو پروٹیسٹ بھی نہیں کرنے دیتا, جانے بھی نہیں دیتے, دیکھنے بھی نہیں دیتے کہ یہاں سے کوئی جو ہے یہ نہ ہو کہ ادھر فلسطین کی طرف چلا جائے. پر اینی وے یہ سارے معاملات تو چل رہے ہیں. اب ایران کے اوپر حملہ کرنے کا کیا مقصد ہے؟ ایران کے اوپر حملہ کرنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اب مغربی جو کمنٹیٹرز ہیں, جو نو ہاؤ رکھتے ہیں, مغربی اسٹیبلشمنٹ کی انسائٹس رکھتے ہیں, اب وہ یہ بتا رہے ہیں کہ بنیادی طور پہ اسرائیل وہاں پہ رجیم چینج کرنا چاہتا ہے, وہاں پہ حکومت کا خاتمہ چاہتا ہے. اسرائیل چاہتا ہے کہ وہاں پہ ایک ایسی حکومت آ جائے جو پرو اسرائیل ہو, جو اسرائیل کے خلاف کوئی کسی قسم کی کوئی کاروائی نہ کرے, نیوکلیر ویپنز بھی وہ گیو اپ کر دیں. تو ایک ایسی حکومت کا خاتمہ اب اینڈ گول ہے اسرائیل کی موجودہ فوجی کاروائی کا, جس میں اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ صاحب بھی آن بورڈ ہیں. لیکن پہلی دفعہ یہ ہو رہا ہے کہ امریکہ کے اندر سے بہت زیادہ ریزسٹنس آ رہا ہے. اراکین کانگریس بھی بول رہے ہیں, میڈیا پہ بھی لوگ بول رہے ہیں, عام پبلک بھی سوشل میڈیا کے اوپر بول رہی ہے کہ بھائی کب تک ہم اسرائیل کی جنگیں لڑتے رہیں گے, کب تک اسرائیل کو بچانے کے لیے ہم اپنے بچے مرواتے رہیں گے. کتنے بچے ہم نے اپنے مروا دیے عراق کے اندر اور پوری دنیا کے اندر. واٹ اے PR ڈیزاسٹر فار امریکہ کہ دنیا پوری ہم سے نفرت کرتی ہے صرف اس وجہ سے کہ ہم یہ اسرائیل کی غیر قانونی حرکتوں کو تحفظ دینے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں, ان کی جنگوں کا حصہ بنتے ہیں, نیتن یاہو کی جنگوں کا حصہ بنتے ہیں. تو ہمیں یہ نہیں بننا چاہیے. لیکن اسرائیل اس حوالے سے بالکل کلیئر ہے, وہ ایران کے اندر حکومت کا خاتمہ چاہتا ہے, وہ ایک نیا وہاں پہ انٹرم سسٹم چاہتے ہیں, ایک ایسا نظام چاہتے ہیں جس سے اسرائیل کی نظر میں اسرائیل کو خطرہ نہ ہو. اچھا جی, کینیڈین 6 جو ہیں وہ بڑا پروٹیسٹ کر رہے ہیں, وہ اپنی حکومت سے پروٹیسٹ کر رہے ہیں کہ آپ نے G7 کے لیے مودی کو کیوں انوائٹ کیا ہے. اس مودی کو انوائٹ کرنے کی ہمیں منطق سمجھا دیں جس مودی کے حوالے سے آپ نے ہمیں انفارمیشن دی. یعنی کینیڈا کی ایجنسیوں نے, کینیڈا کی حکومت نے, کینیڈا کی پولیس نے سکھ رہنماؤں کو بلایا, ان کو بتایا, ان سے جا کے یہ ملے کہ جناب آپ کو بھی قتل کرنے کی سازش ہو رہی ہے, جناب آپ کو بھی مروانے کی سازش ہو رہی ہے, جناب آپ کے اوپر بھی جاسوسی ہو رہی ہے. اور کر رہا کون ہے؟ مودی کی خفیہ ایجنسیاں کر رہی ہیں, بھارت کر رہا ہے.
تو وہ یہ کہہ رہے ہیں، وہ حکومت سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ ایک طرف آپ نے ہم کینیڈین شہری ہمیں بتایا کہ ہماری جان کو خطرہ ہے، بھارت کی حکومت ہمیں مروانا چاہتی ہے، اور دوسری طرف آپ اسی جو ہے بھارت کی حکومت کے وزیر اعظم کو جو ہمیں مروانا چاہتا ہے، آپ اس کو کینیڈا میں دعوت دے رہے ہیں۔ مارک کارنی صاحب سے جناب انہوں نے یہ گلا شکوہ کیا ہے۔ مارک کارنی، میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ نئے پرائم منسٹر منتخب ہوئے ہیں کینیڈا کے، پہلے بینک آف انگلینڈ کے وہ رہ چکے ہیں، سربراہ بھی رہ چکے ہیں، 3 ممالک کی ان کے پاس نیشنلٹی ہوتی تھی ایک زمانے میں، کینیڈین، غالباً آئرش اور برٹش بھی، پر اس وقت تو غالباً صرف ان کے پاس کینیڈین نیشنلٹی ہے، اور وہاں سے وہ الیکشن جیتے ہیں اور وزیر اعظم بنے ہیں وہاں کے۔ تو وہاں کے جو اب سکھ شہری ہیں وہ ان سے گلا شکوہ کر رہے ہیں کہ بھائی ایک طرف تو حکومت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ مودی آپ کو مروانے کی سازشیں کر رہے ہیں، اور دوسری طرف آپ نے اس کو انویٹیشن دے دی ہے۔ اب مودی آتے بھی ہیں تو وہاں پہ بڑی تعداد میں سکھ تو موجود ہیں، وہ اپنا بھرپور پروٹیسٹ ریکارڈ کروائیں گے، اور دوسری جانب بھارت کی جو ادارے ہیں انہوں نے وہاں پہ جو مودی بھگت ہیں ان کو بھی اکٹھا کرنے کی کوشش کی بھی ہے، اور وہ یہ کریں گے کہ کاؤنٹر وہاں پہ احتجاج کروانے کی وہ پلاننگ کروا رہے ہیں، جس کے نتیجے میں وہاں پہ اب میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ وہاں پہ تصادم بھی ہو سکتا ہے، اور ماضی میں بھی جو انتہا پسند مودی کے ساتھی ہیں وہ وہاں پہ جو سکھ کینیڈا کے شہری ہیں یا رہائشی ہیں ان کے ساتھ ان کے تصادم وغیرہ ہوتے رہے، اور بڑے خطرناک تصادم وغیرہ بھی ہوتے رہے، اور اب مودی کے آنے کے اوپر خدشہ ہے کہ کینیڈا کے اندر جب سکھ اپنا ڈیموکریٹک رائٹ استعمال کریں گے، وہ رائٹس جو مودی ان کو انڈیا میں نہیں دیتا ہے وہ کینیڈا میں استعمال کریں گے، تو اس کو بھی سیبوٹاج کرنے کے لیے کاؤنٹر وہاں پہ احتجاج کروانے کی کوشش کی جائے گی، جس کی وجہ سے وہاں پہ تصادم بھی ہو سکتا ہے۔ بہت جلدی اب سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ۔